बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी दिन है, तो आलमी मीडिया जो पाकिस्तान के इंतखाबात में गैर मामूली दिलचस्पी दिखा रहा है, वो इस हवाले से रिपोर्ट क्या कर रहा है? देखिए, इस वीडियो को गालिबन शायद इस तनाजुर में करने की ज़रूरत है कि आ, हम फ़र्ज़ ये कर रहे हैं इस वक्त, और यही बात जो है वो आपको क्राइम बताते हैं। जो आपके पास इस वक्त सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वाक़याती शवाहिद इकट्ठे हो रहे हैं, वो ये बताते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना है, और वो उनका चौथा टर्म होगा। यही चीज़ है जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और उसी के हवाले से सब कुछ हो रहा है। तो हम मुमकिन तौर पर एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं और एक ऐसे प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं जिसके नतीजे में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना है। और फिर नवाज शरीफ साहब ने करना क्या है? पाकिस्तान के जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, जो पाकिस्तान की ज़रूरियात हैं, जो मुआशी मसाइल हैं, मियाँ साहब ने अपने छोटे भाई की गुफ्तगू आपने सुनी है ना, बेगर्स कांट बी जी। चूजर्स, माय डोनर्स आर माय मास्टर्स, अमेरिका के वेंटिलेटर्स। तो मियाँ साहब ने उठाना है कशकोल, और वो उठा के उन्होंने फिरना है कटोरा लेके ना, दुनिया भर में। और कोई भी शख्स वज़ीर आज़म बनेगा, उसको जाके ये काम करना पड़ेगा, उसको जाके मांगना पड़ेगा। उसने सही। जाकर चीन से पैसे मांगने हैं, उसने जाकर गल्फ कंट्रीज में सऊदी अरब से पैसे मांगने हैं, उसने यूएई से पैसे मांगने हैं, उसने कतर से पैसे मांगने हैं। किसी से जाके कहना है कि आप हमें डेफर्ड पेमेंट पे तेल दे दो, किसी से कहना है कि आपने जो फलां चीज़ थी वो उसको माफ़ कर दो, किसी को जाके कहना है कि फलां मद में इतने पैसे और दे दो, इतनी इन्वेस्टमेंट और कर दो पाकिस्तान में। सही। अमेरिका से जाके कहना है, आईएमएफ के साथ एक नया प्रोग्राम नेगोशिएट करना है। तो यकीनन आपको फिर एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके ऊपर दुनिया एतमाद करे। सही। आपको ऐसा बंदा चाहिए ना, बिल्कुल आपको ऐसे ऐसा ही। बंदा चाहिए जो, देखें, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसकी मजबूती, उसमें शफाफियत, उसमें गैर जानिबदारी और उसकी साख क्यों ज़रूरी है? इस वजह से ज़रूरी है कि जो भी शख्स इस प्रोसेस के नतीजे में वज़ीर आज़म बनेगा, उसके लॉन्ग लास्टिंग और हुकूमत के अपने पैरों पर खड़ा रहने की यकीन दहानी इसी बात से मिलेगी कि तमाम स्टेक होल्डर्स उसके ऊपर राज़ी हैं। सही। अवाम भी राज़ी है उन इलेक्शंस पर, अवाम भी खुश है, और जितने भी लोग हैं, वो जो हार रहा है वो भी अपनी शिकस्त जो है वो रिस्पेक्टेबल मैनर में एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरे के आने को अप्रिशिएट कर रहा है, और मुल्क के लिए एक ऐसी फिजा बना रहा है जिसमें इसने आगे बढ़ना है। सही। तो ये काम नहीं हो रहा। जो आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो इस वक्त लोकल लेवल के ऊपर डेवलपमेंट्स चल रही है ना, पूरी दुनिया में जब इलेक्शंस होता है, अभी बांग्लादेश में भी इलेक्शन है, जी। हमारे से पहले है, जनवरी में। जनवरी में हम्म। हमारे से पहले इलेक्शन हो रहा है। तो बांग्लादेश के हवाले से आपने देखा कोई इस किस्म की रिपोर्ट्स आ रही? कुछ भी नहीं। आलमी मीडिया मैं मॉनिटर करता हूँ, वहां पर डेली बेसिस के ऊपर इतनी इंट्रिकेट, इतनी छोटी माइन्यूट डिटेल्स जो है वो आपको नहीं नजर आ रही आलमी मीडिया पर। ऐसा कुछ वहाँ हो नहीं रहा। और हाँ, देखें, और इंडिया में इलेक्शन होना है अभी। इलेक्शन इंडिया का बहुत बड़ा इलेक्शन है भाई, जहां इलेक्शन होते हैं दुनिया भर में, और अवाम बराह रास्त अपने नुमाइंदे चुनती है। वो सबसे बड़ा। उसमें दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क इंडिया है बिल्कुल आबादी के ऐसे ही है। एतबार से। डायरेक्ट इलेक्शन में सबसे बड़ा। वैसे भी अब वो सरपास कर गया चीन को, तो वैसे भी तो दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, अगरचे उस डेमोक्रेसी के हवाले से हमारे बहुत से सवालात मौजूद हैं, लेकिन हम भी तो अब नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं ना। तो अब इंडिया के हवाले से भी आपको ऐसी रिपोर्टिंग नहीं मिल रही। उसके 2 महीने लगा के इलेक्शंस होने, हमारा तो एक 8 फरवरी है, और उस 8 फरवरी के ऊपर जो रिपोर्ट हो रहा है, बीबीसी की एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूंगा, और फिर मैं आपको लोकली बता दूंगा कि कौन सी खबरें हैं जो इस वक्त आलमी मीडिया में अपनी जगह बना रही हैं, आपको सही। बिट्स एंड पीसेस में। और फिर अब मेन स्ट्रीम आलमी मीडिया के अलावा सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फॉलो होता है, और ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें आप प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, एएनआई है, वियॉन है, टाइम्स नाउ है, हिंदुस्तान टाइम्स है, ये मैं इंडियन मीडिया की बात कर रहा हूँ, ये इन तमाम रिपोर्ट्स को कैरी कर रहे हैं। सही। और फिर आपको पता है कि एक तो वैसे भी इंडिया में जो डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं इस वक्त, वो भी नज़र रखे हुए हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, एंड एवरीबडी रिपोर्ट्स बैक टू देयर हेडक्वार्टर्स। इस्लामाबाद में भी जो डिप्लोमेट्स हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर यही काम कर रहे होते हैं, वो पल्स चेक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इस इलेक्शन के प्रोसेस में जो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो अपने हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट बैक कर रहे हैं। तो मुमकिन तौर पे 8 फरवरी के बाद अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो उनके हवाले से एक शक और एक शुबा
اس پروسیس کے اتنے ویک اور اتنے لوپ ہولز اور اس میں اتنی نمایاں مسائل آنے کی وجہ سے ان تمام حکومتوں کو جنہوں نے جن سے ڈیل کرنا ہے پاکستان کے اگلے وزیر اعظم کو، ان کو یہ احساس ہوگا کہ یہ اتنا ریزنٹمنٹ موجود ہے اور ان مسائل کی وجہ سے یہ آیا. اب ممکنہ طور پر کوئی تحریک چل سکتی ہے، سسٹم ڈی سٹیبلائز ہو سکتا ہے، تو نواز شریف سے منتھلی بیسس پہ ڈیل کرو. اچھا، ہاں، یہ حکومت 1 مہینہ رہتی ہے، 2 مہینہ، 3 مہینہ، آپ کو 5 سال کی مضبوط حکومت تو چاہیے نا. پیٹرول کی قیمتوں کی طرح 15 دن بعد کر لیں. ہاں، تو 15 دن کے اب یہ ہو جائے گا کہ آپ نے جناب منتھلی، بائی منتھلی، کوارٹرلی، بائی اینولی، ہاں اس قسم کا آپ نے جناب اگر ڈیل کرنا ہے ایسے وزیر اعظم سے، تو کتنے مسائل آئیں گے. جس شخص نے ابھی کشکول اٹھا کے کٹورا لے کے پھرنا ہے پوری دنیا میں. اور میں آپ کو ایک بات، یہ پریڈکشن آج میری آپ لکھ لیں، آج جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو رپورٹس، یہ کل کو نا جب ہانٹ کرنا شروع ہوتی ہیں، آپ کا پیچھا کرنا شروع ہوتی ہیں، لوگ آپ سے سوالات کرتے ہیں اس کے حوالے سے، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ نواز شریف اور ان کی جماعت اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس الیکشن کے دوران، یہ سب سے مکر جائے گی. ہمارا کیا تعلق ہے؟ اور یہ اسٹیبلشمنٹ پہ مدعا ڈالیں گے. کل کو جب ان کو ہیٹ آئے گی اور ان کے اوپر کوئی حالات خراب ہوں گے، یہ اپنی فیور سیک کرنے کے لیے پریس کانفرنسز کر رہے ہوں گے، اور میڈیا میں ہم لوگ جب ان سے سوال کریں گے کہ جب آپ کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت آپ، وہ کہیں گے کہ اب ہم تو کر ہی نہیں رہے تھے اور وہ بڑا غلط ہوا، وہ ہماری لڑائی تو نہیں تھی، وہ تو فلاں فلاں کی لڑائی تھی. یہ سب انہی کو چارج شیٹ کریں گے. یہ میں آپ کو آج پروڈکٹ کر رہا ہوں، مثال قائم کر دی نا میں خود. آج پروڈکٹ کر رہا ہوں. ہم یہاں پر ہوتے ہیں نہیں ہوتے، دیکھنے والے لوگ اس بات کے گواہ رہیں گے اور یہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. بی بی سی نے رپورٹ کیا، میں پہلے بی بی سی کی ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھ کے نا پھر میں آپ کو صرف مینشن کر دوں گا کہ کون سی ڈیولپمنٹس ہیں جو اس وقت عمران خان کے حوالے سے کیا رپورٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا، اور میاں صاحب جس پروسیس کے تحت بن رہے ہیں اس پروسیس کے اوپر کیا رپورٹ کر رہے ہیں. صحیح. پی ٹی آئی رہنماؤں کی ہراساں کیے جانے کی شکایات، یہ بی بی سی کہہ رہے ہیں. کاغذات نامزدگی کوٹ ان کوٹ میں انہوں نے لکھا، کاغذات نامزدگی جمع کرائے تو وہاں لے جائیں گے جہاں جانے والے نامعلوم کہلاتے ہیں. اب رپورٹ جو ہے وہ احتشام شامی اور شہزاد ملک، بی بی سی پاکستان سے انہوں نے رپورٹ کیا ہے. سٹارٹ ہوتی ہے ایک کوٹ سے، پی ٹی آئی کے جو شمیم نقوی، فردوس شمیم نقوی ہیں، ان کی گفتگو کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ آج میرے گھر اور دفتر میں 3 گاڑیوں پر کچھ لوگ آئے، مجھے پیغام دیا گیا کہ مجھے اپنے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے چاہیے، اور اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو مجھے کہیں اٹھا کر لے جائیں گے. میں پہلے ہی گھر میں نظر بند ہوں. جن لوگوں نے مجھے پیغام رسانوں کے ذریعے پیغام پہنچایا، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ مجھے صرف جیل میں نہیں ڈالیں گے بلکہ وہاں لے جائیں گے جہاں جانے والے نامعلوم کہلاتے ہیں. یہ دعویٰ ہے پاکستان تحریک انصاف کے کراچی سے سابق رکن صوبائی اسمبلی اور سندھ اسمبلی میں سابق قائد حزب اختلاف فردوس شمیم نقوی کا. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر نگران وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کے لیے چھوڑے گئے اپنے ویڈیو پیغام میں ان کا مزید کہنا تھا کہ کیا یہ آزاد الیکشن ہے، کیا یہ آزاد پاکستان ہے. وزیر اعلیٰ سندھ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدام اٹھائیں کہ میں آزاد پاکستانی کی طرح آزادانہ طور پر الیکشن لڑ سکوں. گزشتہ چند دنوں کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جانے کے سلسلے میں مشکلات اور رکاوٹوں سے متعلق دعوے اور الزامات سامنے آ رہے ہیں. ایسا ہی ایک دعویٰ پنجاب کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 77 سے تحریک انصاف کے امیدوار اور سابق رکن قومی اسمبلی میاں طارق محمود نے بھی کیا ہے. گجرانوالہ سے. جی، ان کے مطابق میرے وکلاء کاغذات نامزدگی لے کر ریٹرننگ افسر کے دفتر گئے تو وہاں موجود پولیس نے انہیں اندر ہی نہیں جانے دیا. ہمارے وکلاء، تجویز کنندگان اور تائید کنندگان کو عمارت تک میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. یہ میں آپ کے سامنے رکھ کے نا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت باقی جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، اور پھر آخر میں ایک خبر ہے، اس خبر کو جو مریم نواز سے متعلق ہے اس کو بھی جگہ مل رہی ہے. تو آپ پھر سوچیں گے جو اس وقت یہ ایک انفارمیشن گیدر ہو رہی ہے پاکستان کے الیکٹورل پروسیس کے حوالے سے اور ممکنہ طور پر فیوچر گورنمنٹ کے حوالے سے، وہ کیا ہو رہی ہوگی. اچھا جی، میاں طارق محمود نے کہا کہ ہمارے کاغذات نامزدگی تو داخل کروانے دیے جائیں، یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. عدلیہ اور الیکشن کمیشن سے اپیل ہے کہ ہمیں یہ حق دیا جائے. پنجاب کی بہت سے حلقوں میں تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں کاغذات نامزدگی کے حصول میں مشکلات درپیش ہیں، اور اگر وہ انہیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو بھی رہے ہیں تو کاغذات ان سے چھینے جا رہے ہیں. سیالکوٹ میں بھی تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار کی والدہ نے سوشل میڈیا پر اسی طرح کا دعویٰ کیا.
انہوں نے کہا کہ الزام عائد کیا کہ جب ان کی جانب سے کاغذات نامزدگی کے حصول کے فوراً بعد ان کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا، جس کے دوران انہیں ہراساں اور زد و کوب کیا گیا۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنماؤں کے مطابق پورے ملک بالخصوص پنجاب کے مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کے جن رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں مقدمات درج کیے گئے تھے، ان مقدمات میں نامزد ملزمان کی گرفتاریوں کے لیے پولیس ایک بار پھر متحرک ہے اور ان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جانے کے عمل میں تیزی آئی ہے۔ صرف ضلع گوجرانوالہ کی بات کی جائے تو پولیس نے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت سے گوجرانوالہ کینٹ پر حملے اور گھیراؤ کے مقدمے میں تحریک انصاف کے 51 رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری حاصل کیے۔ گوجرانوالہ پولیس نے، یعنی کہ 51 اگر مین ٹاپ ہوں گے تو جی یوں سمجھیں کہ اگر تحریک انصاف کے کسی بندے کو جگہ ملے گی کہ وہ الیکشن لڑ سکے تو وہ 52ویں نمبر کا بندہ ہوگا اپنی صحیح پرومیننس کے اعتبار سے۔ تو نمبر 52 آف پی ٹی آئی will challenge اور contest against number 1 of PMLN۔ اچھا ایک حلقے میں ہوں نمبر 1 ہے جو ٹاپ کینڈیڈیٹ ہے وہ نون لیگ کا ہے، اور نمبر 52 رینکنگ کے اعتبار سے، اپنی امپورٹنس پارٹی میں اس کے اعتبار سے، پارٹی کے PTI ساتھ کا اپنی وابستگی کے اعتبار سے، ریسورس فلنس ہونے کے اعتبار سے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی بڑی برادری ہے، اتنا بڑا نام ہے، اتنا اثر و رسوخ رکھتا ہے، اتنے وسائل رکھتا ہے، الیکشن لڑنے کے فن کو جانتا ہے، تو اس میں جو اپنی سینیورٹی کے اعتبار سے 52ویں نمبر پہ ہوگا وہ مسلم لیگ نون کے نمبر 1 کا مقابلہ کرے گا۔ So صحیح that's once again ایک اور بڑا لیکن انٹرسٹنگ پھر بھی بہت بڑا چیلنجنگ وہ ہوگا ہوگا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہر کوئی کہہ رہا ہے، اگر نہ ہوتا چیلنجنگ تو پھر 51 بندوں کو۔ اچھا اس کے بعد جناب یہ کہتے ہیں کہ گوجرانوالہ پولیس نے عدالت میں رواں ہفتے ناقابل ضمانت وارنٹ کے حصول کی درخواست دی تھی۔ عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے مزید کارروائی کے لیے 23 دسمبر کی رپورٹ طلب کی تھی۔ پھر آج انہوں نے کہا کہ آخری دن ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کی 2 خبریں نیچے انہوں نے کوٹ کی ہیں، جس میں ایک آپ کا کنڈکٹ ثابت کر رہا ہے کہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ یہ وہ سپریم کورٹ سے ریمارکس آئے تھے جسٹس اطہر من اللہ اور ان کے طرف سے جو گفتگو کی گئی تھی۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ یاد رہے کہ اس معاملے کی بازگشت جمعے کے روز، یہ بی بی سی لکھ رہا ہے، سپریم کورٹ میں بھی اس وقت سنی گئی جب تحریک انصاف کی جانب سے عام انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہ کرنے سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے اس متعلق تحریک انصاف کی شکایات پر الیکشن کمیشن اور حکومت کو فوری ازالے کی ہدایت کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ بظاہر تحریک انصاف کا لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا الزام درست ہے۔ اطہر من اللہ نے، جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ عثمان ڈار کے گھر جو ہوا وہ اخبارات میں شائع ہوا ہے، ایک سیاسی جماعت کو کیوں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے سوال کیا کہ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف ایم پی او کے آرڈر کیوں نہیں رکوا پا رہا۔ سپریم کورٹ نے تحریری فیصلے میں الیکشن کمیشن کو تحریک انصاف کی شکایات کا ازالہ کرنے کی ہدایت کے ساتھ کہا کہ الیکشن کمیشن یقینی بنائے کہ تمام جماعتوں کو انتخابات میں اور انتخابی عمل میں مساوی موقع ملے۔ یہ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کا رجسٹر کیا، پھر انہوں نے الیکشن کمیشن کی طرف سے شکایات پر ایکشن لیا جائے۔ اب یہ ایکشن لیا جائے والی خبر آنے کے بعد جو چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں سرکار 2 دن بڑھاؤ، سرکار کہتی ہے 2 دن بڑھ گئے، JUF نے بھی کہا ہاں 2 دن بڑھ جاتے ہیں اور 24 تاریخ بن جاتی ہے آخری تاریخ۔ خبر اس کے بعد میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے آپ کو پتا ہے 4 میں سے 2 صوبوں کو صرف خط لکھے، 2 کو نہیں لکھے، یہ بھی آج خبر تھی۔ اور وہ جو مزید خبریں آ رہی ہیں جو پرویز لائی کی وائف کے حوالے سے جو لاہور سے لیٹر آیا ہے، باقی چیزیں آئی ہیں، تو یہ منس الہی نے ویڈیو شیئر کی جی 20 سیکنڈ کی ویڈیو ہے جس میں وہ جو پولیس والا ہے ایس ایچ او ہے جی وہ سادہ کپڑوں میں ہے اور وہ ان کی والدہ کیسرا الہی سے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور ناکام بھی ہوتا ہے۔ اچھا ویسے اسے تو اسی بات پہ فارغ ہو جانا چاہیے، یہ ان کی آئیڈینٹی بھی پتہ چل گئی تھی۔ ہاں کہ ایک بوڑھی بزرگ خاتون جو ہے اس سے آپ ایس ایچ او ہیں، خیر یہ کوئی اس کی کمال کی بات نہ ہوتی، بٹ آپ یقین مانیں کہ وہ ویژولز ہیں، دیز ویژولز آر میکنگ ہسٹری، تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں، اور یہ
آج نہیں تو کل ان ویژولس کے اوپر اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ان کی جواب طلبی ہوگی، اسٹرانگ فٹ پر ہوگی پی ہر ٹی ایک سے ہوگی، ہر آئی، ایک سے ہوگی، ہر جماعت کے لوگوں سے ہوگی، جو بھی مزے لے رہے ہیں. جو لے رہے ہیں پی ٹی آئی سے بھی بہت سارے. لیکن یہ دیکھیں یہ تو تاریخ میں چیزیں رقم ہوتی ہیں، اور پھر ایک وقت کے بعد، وقت گزرنے کے بعد جب وہ معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آگ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پھر آپ ذرا غور سے بغور ان کا جائزہ لیتے ہیں تو ابھی نون لیگ بھی بہت سے سوالات اٹھا رہی ہے نا پی ٹی آئی کے اوپر، یا پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں اٹھا رہی ہیں. تو جس وقت سارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو جو سوال پی ٹی آئی سے کرنے کا بنتا ہوگا وہ کیا جائے گا، جو نون لیگ سے اور باقی جماعتوں سے بنتا ہوگا وہ کیا جائے گا. اچھا یہ آ گئی. اس کے بعد خبر کہ جو انٹرنیشنل میڈیا پک کر رہا ہے مثلا مختلف چیزیں بٹس اینڈ پیسز میں، وہ حسان نیازی، لاہور ہائی کورٹ نے حسان نیازی سے کاغذات نامزدگی پر دستخط کرانے کی ہدایت کر دی. یہ بزرگ نیازی صاحب نے ان کا کیس لڑا اور بہت شاندار کیس لڑا. اب اس میں کیا ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خبریں جو ہے نا وہ ہمارے لیے تو اس قسم کی ہے نا نارمل، انٹرنیشنلی جب یہ رپورٹ ہوتی ہیں کہ ایک کورٹ آرڈر کر رہی ہے کہ فلاں بندے کو کاغذات نامزدگی جمع کرانا دیا اور جائے، کورٹ آرڈر کر رہی ہے تو لوگوں سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں پہلے پولیس حائل ہے، اس کے بعد آر او آفیسر خود حائل ہیں، یا وہ کمرہ لاک ہوتا ہے یا وہ صاحب چھٹی پر. لطیف کوسا کی بہو، ان کے ان بارے کے میں ساتھ رپورٹ آئی بدسلوکی کی بھی کی، کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور لطیف کوسا جو ہے وہ ایک سینئر لائر ہے، گورنر رہے ہیں، سابق گورنر رہے ہیں. دنیا میں ان کو لیگل فریٹرنٹی بڑی حد تک جانتی ہے. اور یہ سوال انٹرنیشنل میڈیا میں جب اس کے بٹس اینڈ پیسز میں یہ رپورٹ ہو رہی ہیں، یہ چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہیں اور ان کو نوٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے، رپورٹس کا حصہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ سوال ظاہر ہے کہ کسی پاکستانی کی تو وابستگی ہوگی نا، کسی کی پی ٹی آئی سے ہوگی، کسی کی نون لیگ سے، کسی کی پیپلز پارٹی سے، تو وہ اسے اس اینگل سے دیکھے گا. ان کے لیے سوال یہ ہوگا کہ وہ کاغذات نامزدگی وانٹس ٹو کنٹیسٹ الیکشنز، ان کے اوپر کوئی اس قسم کا مقدمہ یا وہ نہیں ہے، اور ان کی جو بہو ہیں وہ جمع کرانے آتی ہیں اور وہ گرفتار ہو جاتی ہے. تو کس قسم کا الیکشن ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں ہم سٹارٹ میں ایک ہائپوتھیٹیکل سٹیٹمنٹ دے چکے کہ اس کے نتیجے میں بننا کس نے، جی جو کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب نے بننا ہے. پھر خبر کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث اشتہاری ملزمان کی جائیدادیں ضبط کرانے کی کارروائیاں شروع. یہ نارمل پروسیس ہوتا ہے، لیکن اس کو جس طریقے سے اعلان بار بار کیا جا رہا ہے اور وہ کیا جا رہا ہے اس میں آبویسلی یہ پہلو نظر آتا ہے کہ اس سے تھوڑا سا ایک ہراسمنٹ کا پہلو رہے. تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں وہ دل برداشتہ بھی ہوں اور ووٹرز ان کے نہ نکلیں اور اس طریقے سے 8 فروری کو ووٹ نہ دیں. اعظم سواتی کی خبر کہ وہ جو ہے روپوش ہیں، لیکن جو حلقہ این اے 15 مانسہرہ جہاں سے جی کیپٹن صفدر پہلے بنے تھے، پھر ان کے بھائی ایم این اے تھے. ہاں جہاں سے ایک میاں دفعہ صاحب نے اعلان کیا ہے میں ایک محفوظ حلقہ ڈھونڈا ہے اپنے لیے، جی تو یہ بھی بہت ٹف ہوگا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن لڑنے کا اعلان کرتا ہوں. اب اس کو بھی وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ بھاگا ہوا ہے، وہ سابق سینیٹر بھی ہے. ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو جو یعنی کہ ہی از نو پولیٹیشین از پرفیکٹ، ان کے خلاف بھی بہت ساری چیزیں رپورٹ کی ہیں. وہ جو واقعہ ہوا تھا فارم ہاؤس والا، جی اس کے اوپر رپورٹ کیا. ان کا ایک ماضی میں واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں سیلاب زدگان کے ساتھ ایک پرینک ہو گیا تھا. لوگ رپورٹ کرتے رہے، پھر ان کی جو سیاسی وابستگی ہے وہ بھی شفٹ ہوتی رہی ہے اور اس حوالے سے سوالات موجود ہیں. بٹ رائٹ ناؤ واٹس ہیپننگ کہ ان کا وہ وٹ ہی وینٹ تھرو 2022 میں جو کچھ ہوا، وہ ایک ٹویٹ کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا، جو ہوا اور پھر گرفتار بھی ہو گئے، پھر پھر ویڈیو انہوں نے جو وغیرہ اور وہ 26 نومبر چیزیں. کو تقریر کی تھی اس پر کافی کچھ ہوا تھا. ہاں تو بہرحال انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا اور اس کو بھی انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ کیمر قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. کہ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں پر اعتراضات پر عام انتخابات کے بعد سماعت کا فیصلہ کیا کہ ابھی تو جو ہے وہ ہو جائے گا، لیکن تالا لگا رہا جائے نا، گا. کل پورا دن تالا لگا رہا سپریم اس پہ الیکشن کمیشن. یہ وہ ان کے آفیسرز لیگل اور اس کے وہ نہیں موجود تھے. حالانکہ الیکشن عمل کے دوران اب اس کا جواز نہیں بنتا. فائنلی جس چیز کو انٹرنیشنل میڈیا پک کر رہا ہے اب کہ ایک طرف یہ ہو رہا ہے، اور پھر جو سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر بہت سارے ٹویٹر ہینڈلز ہیں جو اس کے اوپر رپورٹ کر رہے ہیں کہ
مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا پہلے پتہ چلا تھا کہ وہ حلقہ این 119 سے جی الیکشن لڑیں گی اور 2 پی پیاں تھیں، 150 اور ایک اور تھی، پی پیاں، ہاں پروونشل او پی پی، جی جی پروونشل پنجاب، بڑا مزے کا لفظ ہے پی ہاں پیاں. ہاں تو 2 پی پیوں سے انہوں نے الیکشن لڑنا تھا. پتہ چلا کہ جناب صنم جاوید خان نے ان کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، تو اب ان کے حلقے بڑھ گئے. ایک طرف انٹرنیشنل میڈیا وہ جمشید دستی والے باقی لوگوں کے جناب وہ ساری چیزیں کوٹ کر رہا ہے، ادو میں کہاں کچھ نہیں ہوا. ہاں جو اب جب یہ سامنے یہ سارا کچھ سامنے رکھتے ہوئے یہ رپورٹ آئے گی کہ مریم نواز صاحبہ شریف خاندان کی متوقع جانشین جن کو انہوں نے اپنی سیاسی میراث جو ہے وہ دینی ہے، وہ 2 قومی اسمبلی کے حلقے اور صوبائی کے 3 حلقوں سے کاغذات نامزدگی بڑے آرام سے جمع کروا کے وہ الیکشن لڑیں گی. اور صنم جاوید والے معاملے کی وجہ سے ہی بہت سارے، اور علیم خان بھی 119 سے اتر گئے تھے، تو پتہ چلا ہے کہ حلقہ این 120 سے بھی مریم نواز لڑیں گی اور 120 سے بھی لڑیں گی. 119 اور 20 پی پی 159، پی پی 160 اور پی پی 165 سے مریم نواز کے کاغذات جو ہیں وہ جمع کروا دیے گئے ہیں. ان پروونشل حلقوں کے اوپر بھی وہ الیکشن لڑیں گی. تو اس وقت دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا جس طریقے سے رپورٹ کر رہا ہے نا، اس سے وٹ آئی بلیو از کہ جو پروسیس ہے وہ میاں صاحب جو ہے وہ لندن آپ کو پتہ ہے کہ بیٹھے ہوئے تھے اور پوری دنیا کے سفیروں سے ڈپلومیٹ سے ان کی پارٹی کے لوگ اس تمام عرصے کے دوران انگیج کرتے رہے. ان کی کچھ دعوے ہیں کہ ان کی ملاقاتیں کچھ ممالک کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے بھی کسی ایک ڈاکٹر صاحب کے فارم ہاؤس کے اوپر ہوئی. نصرت جاوید صاحب نے اس کے حوالے سے ہنٹس جو ہے وہ ڈراپ کیے تھے. تو وہ ظاہر ہے کہ میاں صاحب کیا رونا رو رہے تھے کہ میں بڑا جمہوریت پسند ہوں، میں آئین پر یقین رکھتا ہوں، میں عوام کے حقوق پر یقین رکھتا ہوں، میں ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتا ہوں اور پاکستان میں یہ ہوتا ہے. اور جب وہ سامنے دیکھیں گے کہ یار یہ ہیں رپورٹس اور اس پروسیس کے ذریعے میاں صاحب کی تاج پوشی ہو رہی ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر میاں صاحب نے کل کو جب وزیر اعظم بننے کے بعد ان سب کو ڈیل کرنا ہے ممکنہ طور پہ، لیٹس جسٹ اسیوم، فرض کر لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کرنا ہے، تو پھر ان کے ذہن میں کیا ہوگا کہ ایک تو یہ کہ ہم کس شخص کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، یہ کون ہے، یہ کیسے بنا ہے وزیر اعظم، اور جیسے شہباز شریف سے ڈیل کرتے تھے، اور جب یہ ایسے وزیر اعظم بنا ہے تو یہ اس کی حکومت صبح آیا تو شام کو، جو یہ خود بھی بتاتا ہے کہ صبح وزیر اعظم تھا اور شام کو نہیں تھا، تو وہ تو پھر کبھی بھی ہو سکتا ہے. صحیح. یہ رپورٹ ہوگا. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.